ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन, सरमायाकारी, मुआशी तरक्की, तवानाई, ढांचे और ज़राअत के शोबों में शराकत दारियाँ तश्कील देने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान और UAE के दरमियान तारीख़ी, देरीना, बिरादराना ताल्लुकात इस्तवार हैं। गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए MQM ने नाम तजवीज़ कर दिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद उल फितर मनाई गई। ईदगाहों, जामे मस्जिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। मुल्क व कौम की सलामती, क़याम अमन और उम्मत मुसलमा की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अगर इदारों के साथ जंग हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। शेख रशीद कहते हैं इस लड़ाई में इमरान खान को हक़ बजानिब समझता हूँ, इसके साथ ज़्यादती हुई है। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में अमरीकी साजिश की एक और गवाही सामने आ गई। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार का इंकशाफ। कहा गया रूस के साथ मुआहदे ख़त्म और चीन के साथ ताल्लुकात कम करना होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ और पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई। PTI की सीनियर क़यादत के खिलाफ मुकदमात। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा। कहा सियासी मुखालफिन के खिलाफ तौहीन मजहब बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। तहरीक इंसाफ का जाली मुकदमात का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला। नैब का फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म आइन और कानून के तहत है। नैब ने कहा फराह खान के अकाउंट में 2018 के बाद से नामालूम ज़रिए से असासों में इजाफा हुआ। फराह खान और इसके शौहर के खिलाफ नैब शफाफ अंदाज में कार्रवाई करेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहदा अरब इमारात के वली अहद ने UAE में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की जानिब से UAE की तामीर तरक्की में तामीरी किरदार का एतराफ़ करते हुए उनकी तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ थे जब दूसरे बाशिंदों की यहाँ महदूद मौजूदगी और काविशें थीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अबू ज़हबी के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से अबू ज़हबी में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुतादिद दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली मुशावरत की। उन्होंने 1.7 मिलियन पाकिस्तानियों की इज़्ज़त व वक़ार के साथ मेज़बानी करने पर UAE का शुक्रिया अदा किया, जो पाकिस्तान और UAE के दरमियान न सिर्फ पुल का किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का फ़ख्र भी है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायजा लेते हुए दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी, मुआशी तरक्की, तवानाई, ढांचे और ज़राअत के शोबों में शराकत दारियाँ तश्कील देने और ताउन तेज़ करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए तिजारत और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म ज़ाहिर किया। वली अहद ने दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों के मफाद में करीबी दो तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मौसर काविशें करने से मुतालिक वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया। उन्होंने UAE में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की जानिब से UAE की तामीर और तरक्की में तामीरी किरदार का एतराफ़ करते हुए उसकी तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तानी उस वक्त यहाँ थे जब दूसरे बाशिंदों की यहाँ महदूद मौजूदगी और काविशें थीं। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और करीबी ताउन पर मबनी तारीखी देरीना बरादराना ताल्लुकात इस्तवार हैं। रवां माह वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है। ज़राए ने दावा किया है कि गवर्नर सिंध के लिए MQM की जानिब से वसीम अख्तर, आमिर खान और नसरीन जलील का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए नामुंतखब हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। MQM ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध के लिए MQM की जानिब से वसीम अख्तर, आमिर खान और नसरीन जलील का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया गया है। ज़राए का कहना है कि जावेद हनीफ और अहमद चनाई का नाम भी गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए ज़ेर गौर है। नामों पर राब्ता कमेटी के हर रुकन से राय लेने के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर नाम अरसाल किए गए।
رویت ہلال کمیٹیوں کے اعلان کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں عید الفطر منائی گئی۔ پشاور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میں منعقد ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے برعکس خیبر پختونخوا حکومت، زونل اور مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی مقامی رویت ہلال کمیٹیوں نے پیر 2 مئی کو عید الفطر منانے کا اعلان کیا، جس کے تحت پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع کی عیدگاہوں، جامع مساجد اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ پشاور میں منعقد ہوا، جہاں چیف خطیب خیبر پختونخوا مولانا محمد طیب قریشی نے نماز عید پڑھائی۔ عیدگاہ پشاور میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نماز عید کے بعد ملک و قوم کی سلامتی، قیام امن اور امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نمازیوں میں گھل مل گئے اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ عیدگاہ پشاور میں نماز عید کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم کامران بنگش نے کہا کہ صوبے کے مختلف مقامات سے 100 سے زائد شہادتیں موصول ہوئیں، لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا گیا۔ تاہم ہم نے انہی شہادتوں کی بنیاد پر عید کا اعلان کیا۔ سینیٹر ہدایت اللہ نے کہا کہ ہم زونل کمیٹی اور صوبائی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے 2 مئی کو عید منانے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تفرقہ ختم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو اپنا اجلاس تاخیر تک جاری رکھ کر خیبر پختونخوا کی شہادتوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی اداروں سے جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فوج کے ساتھ تمام معاملات اچھے چل رہے تھے اور ہم سب ایک پیج پر تھے، تاہم پھر ایک دم ہمیں نظر لگ گئی، ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ پاک فوج ایک عظیم فوج ہے جو جمہوریت کا فائدہ سوچتی ہے اور ہر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ MQM اور باپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، آدھی قاف لیگ چلی گئی، ہم سے کہیں تو غلطی ہوئی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ مارچ اور اپریل اہم مہینے ہیں، میں فوج سے صلح کا حامی ہوں، لڑائی جھگڑے کی حمایت نہیں کرتا اور اب بھی چاہتا ہوں کہ ہماری صلح ہونی چاہیے اور اس پر کل سے کوشش شروع کر دی ہے، تاہم ابھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کی تاریخ دے دی جائے۔ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور جب تک یہ حکومت ہے اپنی حکومت کریں۔ ہم 1 ماہ سے اسی کوشش میں ہیں اور عوام کے جذبات بھی سب کے سامنے ہیں، ورنہ اگلے ماہ تو بجٹ آ جائے گا اور یہ معاملہ پھر لٹک جائے گا۔ اب 31 مئی تک الیکشن کی تاریخ دے دینی چاہیے۔ اگر عوام نے ساتھ دیا اور اسلام آباد آ گئے تو پھر تو ہم الیکشن کی تاریخ لیے بغیر وہاں سے نہیں جائیں گے، ورنہ ہماری سیاست غرق ہو جائے گی، ہم آر یا پار ہو جائیں گے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ عمران خان کبھی نہیں چاہتے کہ مارشل لا لگے، وہ تو انتخابات چاہتے ہیں، وہ تو اس حکومت سے بھی مذاکرات اور بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر حکومت انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بات کرے اور کوئی ان کی ذمہ داری لے، ورنہ عمران خان ان کی شکلیں دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار ریبیکا گرانٹ نے اعتراف کیا کہ عمران خان کو عدم اعتماد سے ہٹانے میں امریکہ کا کردار تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں امریکی سازش کی ایک اور گواہی سامنے آ گئی۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار ریبیکا گرانٹ نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد سے ہٹانے میں امریکہ کا کردار تھا۔ ریبیکا گرانٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کو امریکہ مخالف پالیسیز کو ختم کرنا ہوگا، یوکرین کی حمایت، روس کے ساتھ معاہدے ختم اور چین کے ساتھ تعلقات کم کرنا ہوں گے، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد پر ختم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ امریکہ میں تھنک ٹینک انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، سائفر میں بات تھی وہی بات دہرائی گئی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ایک پورا آپریشن لانچ ہوا اور پاکستان میں حکومت تبدیل کی گئی، دنیا میں کچھ عرصے سے سپر پاورز کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس کی 6 لاکھ سے زائد فوج ہے۔ فواد چودھری رہنما PTI نے کہا کہ زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے 3 اسٹوجز ہیں۔ امریکہ نے ان اسٹوجز کی مدد سے پاکستان میں پپٹ حکومت لگائی۔ امریکی ٹی وی پر دفاعی تجزیہ نگار نے جو کچھ کہا
وہی چیز سائفر میں تھی۔ تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ عمران خان کے خلاف امریکی حکومت کی سازش کے مزید ثبوت چاہیے۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار ریبیکا گرانٹ نے اعتراف کر لیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے خلاف مقدمے فوری واپس لیے جائیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے خلاف مقدمے فوری واپس لیے جائیں۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے خلاف مقدمے سیکشن 295A کے تحت درج کیے گئے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف توہین مذہب بطور ہتھیار استعمال نہ کیا جائے۔ کسی حکومت یا سیاسی جماعت کو مخالفین کے خلاف ایسا کرنے کا حق نہیں۔ بعد ازاں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان اور شیخ رشید کی گرفتاری کا بھی عندیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ یہ اپنی گھٹیا سیاست مسجد نبوی تک لے کر گئے۔ اس معاملے میں نہ معافی ہونی چاہیے اور نہ ہوگی۔ تحریک انصاف نے جعلی مقدمات کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اقوام متحدہ سے معاملے پر تفصیلی انکوائری کا کہا جائے گا۔ توہین مذہب، قوانین کے استعمال اور سیاسی حریفوں پر مقدمے بنانے کے معاملے پر تحریک انصاف نے جعلی مقدمات کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے شیریں مزاری کی جانب سے اقوام متحدہ انسانی حقوق نمائندے کو خط لکھا جا رہا ہے، جس میں جعلی مقدمے بنانے کے معاملے پر تفصیلی انکوائری کی درخواست کی جائے گی۔ قومی احتساب بیورو نیب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فرح خان کے خلاف انکوائری کا حکم آئین اور قانون کے تحت ہے۔ نیب شفاف انداز میں کارروائی کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح خان کے خلاف تحقیقات کے معاملے پر ترجمان نیب نے کہا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں پر پبلک آفس ہولڈر یا اہل خانہ کی انکوائری ہو سکتی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ فرح خان کے شوہر 1997 سے 1999 تک چیئرمین ضلع کونسل رہے۔ سابق عہدیدار یا اہل خانہ کے خلاف بدعنوانی پر کارروائی کا اختیار ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ نیب کا فرح خان کے خلاف انکوائری کا حکم آئین اور قانون کے تحت ہے۔ نیب ایک آزاد آئینی اور قانونی ادارہ ہے۔ فرح خان اور اس کے شوہر کے خلاف نیب شفاف انداز میں کارروائی کرے گا۔ یاد رہے قومی احتساب بیورو نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اثاثے بنانے کے الزام میں فرح خان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ڈی جی نیب لاہور کو قانون کے مطابق انکوائری کی ہدایت کی تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سال میں فرح خان کے اکاؤنٹ میں 847 ملین جمع ہوئے۔ تمام رقم ذاتی اکاؤنٹ میں آتی رہی اور فوری نکلوائی بھی جاتی رہی۔ نیب کے مطابق 2018 کے بعد سے نامعلوم ذرائع سے اثاثوں میں اضافہ ہوا۔ فرح خان مسلسل بیرون ملک دورے کرتی رہیں۔ انہوں نے 9 بار امریکہ اور 9 مرتبہ UAE کا دورہ کیا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔